बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जमा तफरीक के साथ मैं हूं अमजद इकबाल। नाजरीन, बजट आ गया, बहुत इंतज़ार था कि क्या होगा, आवाम के लिए उसमें क्या रिलीफ आएगा, आवाम के लिए क्या मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन सब कुछ आ गया, हमारे सामने है। उसमें आवाम के लिए है क्या, कारोबारी तबके के लिए क्या है, तनख्वाहदार तबके के लिए क्या है, मज़दूर के लिए क्या है, बाकी लोगों के लिए क्या उसमें कुछ रिलीफ है या नहीं है। इस मौजू पर बातचीत के लिए हमारे पास मुआशी माहिर जनाब मोहम्मद अवैस है, और आपका खुसूसी आपकी फ़ील्ड जो है वो टैक्सेशन है। आप टैक्स बार एसोसिएशन लाहौर के साबिक़ सदर भी हैं, आप ICMA के भी मेंबर हैं, और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर इनकी गहरी नज़र है। आइए हम आपसे आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस बजट में है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा कि क्या है इस बजट में जो आया है। शुक्रिया अमजद साहब, पहले तो सबसे पहले कि आपने मुझे मौका फ़राहम किया इस बात को करने के लिए। लेकिन ये जो बजट आया है, पहली बात ये समझने वाली है कि मुल्क हमेशा, हमारे हर बजट में हम ये बात करते हैं कि बहुत मुश्किल दौर से गुजरा है, लेकिन इस वक्त जो टाइम चल रहा है फ्रेंकली कि आप बड़ी मुश्किल से डिफ़ॉल्ट से बच के निकल के आए हैं। बिल्कुल ठीक तो बात आज गवर्नमेंट के पास कोई रिलीफ देने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। पहली बात ये समझने वाली बात है। और इसके अंदर अगर मैं पहले पॉजिटिव साइड की बात कर लूँ, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो बहुत हो रहा है, वो सारी चीज़ें होती है, वो अलग है। पॉजिटिव साइड में देखें, गवर्नमेंट ने अगर तनख्वाहों की तरफ मैं देखूँ तो गवर्नमेंट जब फेडरल गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने एक ग्रेड 1 से 16 के लिए 25% के इजाफे का ऐलान किया, 17 से ऊपर 22% का किया, पेंशन 15% बढ़ाने की बात की। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है गवर्नमेंट की तरफ से मैं देखूं, ख़ास तौर पे उस टाइम पे जब आपके खर्चे पहले ज़्यादा है और आपके पास इनकम कम है। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट अपने फर्दर लोगों को अगर कोई चीज़ दे रही है तो ये एक मैं उसे कहूँगा कि इसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक अच्छी एक गवर्नमेंट ने रिवायत को बरकरार रखा। नंबर एक। नंबर 2, उन्होंने मिनिमम वेज को 32,000 जो थी उसको बढ़ा के 36,000 और 37,000 के नंबर के ऊपर लेके गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा आप कह लें आवाम को रिलीफ है, क्योंकि इस वक्त महंगाई का जो आलम हो चुका है, ठीक है, ये जो बढ़ाना होता है ये दूसरी तरफ, क्योंकि बिज़नेस की कॉस्ट बढ़ रही होती है और बिजनेसमैन इसको शायद नेगेटिव देखता है, लेकिन हम एज ए होल जब इकोनॉमी को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि आज के दौर में 32,000 तो क्या 37,000 क्या, कैसे वो बंदा बेचारा गुजारा करता होगा, वो घर का बनता ही नहीं है ये सर। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक पॉजिटिव स्टेप लिया, ये चीज़। दूसरी, गवर्नमेंट की अगर आप पॉलिसीज़ में देखें, जो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी, उसने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बड़ा फोकस किया है कि हम नए उसमें जाने के लिए प्राइवेटाइजेशन करेंगे। अच्छा, ये बाज़ औक़ात हम लोग इसको बड़ा और तरह देख रहे होते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट, और वहाँ के पता नहीं जो आवाम होगी, जो लोग काम कर रहे होंगे उन इदारों में, एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको अफेक्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब हुकूमत जो ओवरऑल आप ग्लोबल तौर पे देखें तो हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, बिल्कुल ठीक। तो हुकूमत का काम होता है कि रेगुलेट करना, बिजनेसेस को ऊपर बैठ के देखना और वो सारी चीज़ करना। तो वो रेगुलेशन में फोकस करे, क्योंकि हुकूमत जब कारोबार खुद करने लगती है तो इनएफिशिएंसी, और ख़ास तौर पे हमारे जैसा मुआशरा, फ्रेंकली मैं बड़ा ओपन हूँ कि हम लोग जहाँ मौका मिलता है हम कोई ना कोई चीज़ गलत कर रहे होते हैं। हमारा दिल करता है कि काम भी ना करना पड़े, पैसे हमें पूरे मिलते रहे, अय्याशी हमारी होती रहे, किसी हवाले से चोरी कर रहे होते हैं, चाहे वो काम चोरी हो जी, चाहे वो मेंटल चोरी, दिमागी तौर पे मैं करप्शन कर रहा हूँ, या मैं कोई और फिजिकल कर रहा हूँ, या कोई चीज़ कर रहा हूँ, या इनएफिशिएंट हूँ। चले मैं कहता हूँ जी मैं चोरी भी नहीं कर रहा, मैं बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन अगर मैं इनएफिशिएंट हूँ, मैं अपना काम पूरा तरीके से नहीं कर रहा, तो ये भी तो एक किस्म का नुकसान कर रहा हूँ मैं वो सारी चीज़ों के लिए। तो इस लिहाज से अगर वो प्राइवेटाइज, वो इदारे जो ख़ास तौर पे नुकसान पे चल रहे हैं, जैसे आपका पाकिस्तान स्टील है, हमेशा गवर्नमेंट हर साल सब्सिडी की मद में वहाँ पैसे डाले जा रही है, PIA के अंदर पैसे डाली जा रही है, और जितने भी ये डिस्कोस, जितनी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं पावर की, यानी ये सारे, अब गवर्नमेंट्स जो है ये काम नहीं करती, वो कहती हैं यार प्राइवेट सेक्टर को काम करने दो, फ्री इकोनॉमी के अंदर काम हो रहा हो, वो सारी चीज़ें हो, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप सही तरीके से चल सकेंगे। तो ये एक पॉजिटिव है। क्योंकि आपने ये बात की, इसमें दो मॉडल है ना, एक मॉडल तो वो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक मॉडल हमारे सामने चाइना का भी है,
وہاں پہ آپ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ بھی کر سکتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں پی آئی اے کی طرف بھی جو گورنمنٹ جا رہی ہے وہ 100% پرائیویٹائز کی طرف نہیں جا رہی. وہ کہہ رہی ہے کہ 51% شیئر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں گے, کنٹرول دے دیں گے, اور باقی 49% ہم اپنے پاس رکھیں گے. تو یہ اس وقت گورنمنٹ کا ماڈل بھی ہمارا کوئی مکس چل رہا ہے, کوئی 100% پرائیویٹائز کی طرف نہیں جا رہے. مثلا جیسے اب ایئرپورٹس کی بات ہو رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایئرپورٹس ہیں تو ہمارے, رہیں گے بھی ہمارے, لیکن اس کے جو آپریشنز جو ہوں گے, جو مینجمنٹ ہوگی, وہ ہم کسی اور کو دے دیں گے تاکہ وہاں پہ ایفیشنسی کریٹ کیے جا سکے. پلس اگر گورنمنٹ کو وہاں ہر سال کاسٹ ڈالنی پڑتی ہے تو وہ کاسٹ نہیں ڈالے گی اور وہاں پہ وہ چیزیں ہوں گی. تو گورنمنٹ ہماری بھی مکس ماڈل, کچھ ادارے ہوں گے جن کو ٹوٹل پرائیویٹائز کر دینا چاہیے کہ ہاں مثلا لائک ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس پاور یونٹس بھی ہیں, کوئی پاور وہ کریٹ کر رہی ہیں جو آئی پی پیز جنہیں ہم کہتے ہیں. تو اب وہ ادارے جو ہیں ویسے تو پرائیویٹ سیکٹر چلا رہا ہے لیکن گورنمنٹ بھی چلا رہی ہے. تو ایسے کچھ جگہوں کے اوپر دیکھیں گے کہ کون سے ادارے ہیں جن کو ٹوٹلی پرائیویٹائز کر دینا ہے اور کون سے ادارے ہیں جس میں جو آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹجیکلی گورنمنٹ کو اپنے پاس کنٹرول رکھنا ہے, تو وہاں پہ وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تھرو جو ہوگا وہ سارا کام جو ہوگا وہ کر رہے ہوں گے. تو اس طرح یہ مکس کر کے چلے گا. اگر آپ یہ دیکھیں, اگر میں یعنی دوسری طرف ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری انکم کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں. اچھا, جتنی بھی انکم فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کو ایک اور بڑا چیلنج آتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو NFC ایوارڈ کے تھرو صوبوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں. تو ان کے پاس تو دینے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں وہ شاید آج اگر میں ریونیو کلیکشن, اب ہمارا جو پچھلے سال جو ٹارگٹ تھا وہ 9,400 ارب روپے کا تھا, اگلے سال کا جو ٹارگٹ رکھ رہے ہیں وہ 12,790 ارب کا رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ٹارگٹ ہے یہ جب آتا ہے تو اس کے اندر سے میرے خیال ہے مور دین 50% تو صوبوں کو چلا جاتا ہے. ان کے پاس جو پیسے بچتے ہیں کم. اب ہماری جو لون کی ری پیمنٹ آتی ہے نا انٹرسٹ کی مد میں, تقریباً پچھلے سال میں 2,000 ارب روپے کا انٹرسٹ دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, اور کوئی پرنسپل اماؤنٹ ملا کے ٹوٹل جو ہماری ڈیٹ ری پیمنٹ ہوتی ہے وہ 7,000 ارب کی وہ آ رہی ہے. اب گورنمنٹ کے پاس تقریباً 9,000 ارب اسی طرح تقریباً بجٹ ہوتا ہے, وہ ساری چیز ہوتی ہے. اب گورنمنٹ کے پاس اپنے ریسورسز نہیں آتے. اب ادھر آپ کے پاس ضرورت کیا ہے کہ انکم کو بڑھانی ہے. دیکھیں عام زبان میں اگر میں ایک گھر کو لوں, کیونکہ گورنمنٹ بھی ایک قسم کا ایک ادارہ ہے جو اگر میں گھر لوں اور اگر میں کما 100 روپے رہا ہوں اور میرا خرچہ 150 روپے ہے, تو میں کتنا عرصہ سروائیو کروں گا, کتنی دیر مجھے ارد گرد کے لوگ قرضہ دیتے رہیں گے, پھر مجھے کسی بڑے ساہوکار کے پاس جانا پڑے گا, وہاں سے لینا ہوگا. تو اس کی بنیاد کے اوپر جب میں اس سے لوں گا تو پھر اس کی کنڈیشن بھی مانگوں گا. جب کوئی بھی آپ پرائیویٹ لون بھی جب لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس کیا ہے, IMF ہے. IMF اب آپ کو IMF وہ ادارہ ہے جو ملکوں کو صرف ریسکیو کرنے آتا ہے کہ کسی وقت آپ مشکل میں آئے ہیں تو کر دیں. اب ہمارا کوئی 13واں 14واں IMF پروگرام چل رہا ہے, وہ کہتا ہے کتنی دفعہ ریسکیو کرنا ہے یار, کیا آپ کو تو عادت ہی پڑ گئی ہے کہ آپ ہر دفعہ آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ پہلے بتائیں کہ کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. تو انہوں نے آپ کو کنڈیشن لگا کے دی. جب انہوں نے لگا کے دی تو وہ کوئی پولیٹیکل بجٹ نہیں بنانے دیں گے, یہ بات پہلے ذہن میں رکھیں. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے, انہیں یہ غرض ہے کہ ہمارے پیسے کیسے آئیں گے, جس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو ٹیکسز کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ کر تقریباً 38% اضافہ ہوا اس بار. ہر لیول کے اوپر اگر آپ دیکھیں تنخواہ دار طبقے کو, آلدو وہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے بڑے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے کے ایک اسمبلی میں وہ ساری چیز کہہ دی کہ جی ہم نے جو میکسیمم لمٹ تھی وہ 35% اس کو تبدیل نہیں کیا اور درمیان میں کچھ ایڈجسٹمنٹ کیے. اب درمیان میں ایڈجسٹمنٹ کرنے سے آپ 1 لاکھ سے لے کے 50,000 تک کے ایگزیمٹ ہے آپ کہہ لیں, اس سے اوپر آپ چلتے جائیں گے تو ہر ایک کا ٹیکس جو ہے وہ اراؤنڈ کسی کا 25% بڑھ گیا, کسی کا 50% بڑھ گیا, تو ٹیکس بڑھ گیا. یہ جو ایڈجسٹمنٹ مائنر ہوئی ہیں اس کی بنیاد پہ تمام تنخواہ دار طبقے کی ٹیکس لائبلٹی بڑھ گئی. یعنی یہ جو اچھا تنخواہ دار طبقہ وہ طبقہ ہے جو پہلے بھی ٹیکسز پراپرلی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ہمارے ہاں اگر آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے وہ ہماری 9% ہے اس وقت. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ جو GDP مین کہ جو بھی انکم ارن ہو رہی ہے اور اس کے اوپر میں سے ٹیکس کتنا آ رہا ہے. اب تنخواہ دار طبقے کی اگر آپ ٹیکس ٹو GDP ریشو کی کنٹریبیوشن دیکھیں گے تو وہ 20-25% ہے. وہ آلریڈی بہت پراپرلی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, وہ ساری چیزیں کر رہا ہے, لیکن باقی سیکٹر نہیں کر رہے. اب آپ نے اس کے اوپر اگر دوبارہ اور ٹیکس بڑھا دیا تو اس مین کہ اس کی جو سیلری ہے وہ اس کی کٹ کے ملنی ہے, تنخواہوں پہ سے ٹیکس کٹ جانا ہے, تو اس کے پاس تو پیسے ہی کم آئیں گے. اچھا, اس میں ایک چونکہ تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے بات شروع ہو گئی ہے
تو اس کو کرنا چاہیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ شروع میں بڑا اچھا کیا کہ 25% سیلری انکریز کر دی، ٹھیک ہے 16 گریڈ تک، اور 16 گریڈ تک کی سیلری جتنی ہوتی ہے وہ آپ کو اندازہ ٹھیک ہے، اندازہ تقریباً کو 1 لاکھ سے تو کم ہے، 1 لاکھ میکسیمم کوئی لمٹ جائے گی تو وہ لاکھ روپے اس میں اگر 25% اس کی سیلری بڑھتی ہے، اس طبقے کی میں بات کروں جو جس کی 16 گریڈ تک ہے، اس میں 25% ان کی تنخواہ بڑھا دی گئی، اس پہ اگر 1-2% میں جو ایڈجسٹمنٹ کے بعد جو صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے، 1-2% کا اگر ٹیکس کا ان کے اوپر کوئی بوجھ اضافی پڑتا ہے تو پھر بھی نیٹ تو ان کو 22-23% فائدہ ہوگا نا۔ اچھا یہ 1-2% نہیں ہے، نیٹ جو ہوتا ہے وہ 5-7%۔ اچھا یہ جو جب آپ تنخواہ کی بات کرتے ہیں نا 25%، یہ بڑی ایک myth ٹھیک ہے، وہ ایک بیسک پہ ہو سکتا ہے اور پہ بڑھے گا، یا عبوری ریلیف کی ٹائپ وہ ہوگا، جو ٹیکس وہ ہوتا ہے وہ ٹیکس لگتا ہے ٹوٹل سیلری کے اوپر، جبکہ انکریز جو ہوتی ہے وہ بیسک سیلری کا ہو رہی ہوتی ہے، تو 25% 1 لاکھ کا 25% نہیں بڑھ جائے گا۔ جب آپ بیسک کو بڑھاتے ہیں تو آپ کے باقی الاؤنسز بھی اس کے ریشو سے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ٹوٹل انکم اتنا نہیں بڑھ رہی ہوتی، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے اندر اور زیادہ کٹوتیاں بھی اور ہوتی ہیں، پروویڈنٹ فنڈ بھی کٹتا ہے، باقی چیزیں بھی کٹ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اوپر تو ٹیکس نہیں ہوتا۔ نہیں آپ کو وہ ٹیکس تو نیٹ انکم پہ ہوتا ہے۔ جی نہیں، گراس پہ ٹیکس دیتے ہیں پہلے، پھر اس میں سے کچھ چیزیں کٹ رہی ہوتی ہیں، پھر ٹیکس بھی کٹ رہا ہوتا ہے، اور پھر نیٹ مل رہی ہوتی ہے، تو نیٹ پہ اتنا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ صحیح ہے، ان کو افیکٹولی کو 15-17% کی انکریز مل جائے گی، بالکل ملے گی۔ اگر اس کو بھی 5-7 کو بھی ہم کریں تو پھر بھی 15-17% کا تو انکریمنٹ مل گیا نا، انکریز مل جائے گی، وہ ساری چیز ہوگی۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جو سیکٹر آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے، کیا ہم نے اسی سے ٹیکس بڑھا کے لینا ہے، یا وہ سیکٹر جو ٹیکس نہیں دے رہا، ہمارا فوکس ادھر کیوں نہیں ہو رہا کہ جہاں پہ ٹیکس نہیں آ رہے ہم ان کو بڑھائیں، اور جو آلریڈی کنٹریبیوٹ پراپرلی کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں 9% سے کی آپ کی اوور آل کنٹریبیوشن ہے، جبکہ تنخواہ دار طبقے کی کنٹریبیوشن 20 سے 25% ہے، تو یہ پھر آپ اس کو اور کیوں ٹیکس کر رہے ہیں؟ اوور آل ریشو کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر اس میں یقیناً تنخواہ دار طبقے کی زیادہ ہے ریشو، اور وہ یقیناً اس وجہ سے بھی ہوگی کہ وہ ٹیکس ڈیڈکٹ ایٹ سورس ہوتا ہے ان کا، اور آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فورس ڈیڈکشن ہے، اور اس پہ کوئی تنخواہ دار آدمی کچھ کر نہیں سکتا، اس کو روک نہیں سکتا۔ لیکن باقی ایسے طبقے بے شمار ہیں جن کے اوپر ٹیکسیشن ہونی چاہیے لیکن وہ ٹیکس نہیں دے پا رہے۔ اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا میں، لیکن ایک بریک کے بعد، اور ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے ہم اویس صاحب سے بات کر رہے تھے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہی کے اوپر مزید ٹیکس کیوں لگایا جاتا ہے، مزید ٹیکس ان کے اوپر لاد دیا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں، اور بہت سے ایسے شعبے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس پے کر سکتے ہیں اور ان کو ٹیکس دینا چاہیے لیکن وہ نہیں دے رہے، ان کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ آئیے اویس صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی اویس صاحب۔ جی شکریہ۔ ہم سب دیکھیں ایک چیز، آپ ٹیکس کے نظام کو اگر دیکھیں تو اس میں 2 قسم کے پرابلم ہیں، بڑے پرابلم جن کو میں بات کروں، ظاہر نمبر آف وہ، اور ایک ہے ٹیکس کی لیکیج، کہ یعنی ٹیکس فراڈ کی وجہ سے، یا کوئی چیز جو مثلا میں نے کنٹریبیوٹ بھی کر دیا لیکن کہیں نہ کہیں فراڈ کی نظر ہو گیا، اور وہ ساری چیزوں کی اس کا کوانٹم جو ہماری کلیکشن ہے، میں اگر بہت محتاط ہو کے کہوں گا تو اراؤنڈ 30-40% ہے۔ 9,000 سے اگر جتنا بڑھایا ہے، اگر میں لیکیجز کو بھی اگر ختم کر دوں نا تو شاید یہ 12,790 کا ٹارگٹ اچیو کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں پچھلے دنوں میں ایون سیلز ٹیکس کے اندر 100 ارب کی ایک FIR کٹی ہے کہ اتنا فراڈ ہوا ہے وہ ساری چیزوں کے اوپر۔ لیکن ان کے لوگوں کے اوپر ہمارا پرابلم کیا ہے کہ جب ہم فراڈ پکڑتے ہیں تو ہم دوسری طرف تو دیکھتے ہیں، لیکن ادارے کے اندر جہاں سے فیسیلیٹیشن ہوئی تھی وہ فراڈ کریٹ کرنے کی، اس کو کوئی خاص نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اور وہاں پرابلم جس کی وجہ سے یہ لوگوں کو تقویت ملتی رہتی ہے اور یہ فراڈ ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں فراڈ کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے، وہ جتنی لیکیجز ہیں گورنمنٹ کو سیریس بیٹھ کے ان لیکیجز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، جس مسئلے کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ نان فائلر یا وہ لوگ جو پیسے تو کما رہے ہیں
اور وہ ٹیکس کے اندر پراپرلی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. اچھا اس کے اندر بھی سیکٹرز آئیڈینٹیفائڈ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی چھپے ہوئے لوگ نہیں ہیں. بالکل یعنی آپ کا جو ریٹیل سیکٹر ہے اس کی ٹیکس میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کی جو ہول سیل مارکیٹس ہیں، مثلا میں تو نمبر آف مارکیٹس ہیں آپ کو نام لے کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مارکیٹ ہیں جو ٹیکس والوں کے لیے نو گو ایریا ہے. اس کی وجہ کیا ہے ویسے؟ وہ مافیاز آپ کہہ لیں وہ اتنے اسٹرانگ. آپ شاہ عالم مارکیٹ میں جا کے ٹیکس کا نوٹس نہیں سرو کروا سکتے. آپ اعظم کلاتھ مارکیٹ میں جا کے ٹیکس کا نوٹس نہیں سرو کروا سکتے. آپ برانڈت روڈ پہ جا کے رسید نہیں لے سکتے. آپ دکان پہ جا کے کہیں کہ مجھے ذرا رسید دے دو. سیاسی مفادات ہیں یا کیا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ اس میں ظاہر ہے پولیٹیکل بھی مسئلے آتے ہیں لوگوں کے. مثلا یہ ایفرٹ یہ نہیں ہے کہ ایفرٹ ہر دور میں، ایون آپ کہہ لیں آرمی لیڈ گورنمنٹس نے بھی آپ کے سٹاک کاؤنٹ کروانے کے لیے دکانوں پہ بھیجا. شٹر ڈاؤن سٹرائکس ہو گئیں اور اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ بیک آؤٹ کر کے بیٹھ جاتی ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ بھی بعض اوقات پوزیشن لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتی. وہاں پہ اسٹرانگ پولیٹیکل ول چاہیے کہ آپ کو گورنمنٹ کو وہاں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. اس بات کو اس طرح سے لیں جس طرح سے وزیر اعظم نے کہا کہ جی ہم نے اپنی سیاست قربان کر کے ریاست بچائی. اس میں مطلب یہ ہے، میں اس فکرے کو میرے کوٹ کرنے کا مطلب صرف اتنا سا تھا کہ یہاں پہ تھوڑا سا سیاسی نقصان کر کے لیکن اسٹیٹ کا فائدہ اس میں ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ٹیکس پے کر سکتے ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا تگڑا ہاتھ ڈالیں. نہیں، یہاں پہ اگر وہ اسی فکرے کو استعمال کرتے، بجٹ میں پالیسی نظر آتی کہ میں ایگزسٹنگ کا ٹیکس نہیں بڑھا رہا اور میں نے 12,790 کرنا ہے اور میں نے نئے لوگوں سے کرنا ہے، تو میں یہ کہتا کہ ہاں یہ بڑا اچھا ہے. تمام پروفیشنل تمام بزنس ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن انہوں نے جب ٹیکس ریٹ بڑھا دیے ایگزسٹنگ لوگوں کے تو انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ پورا آپ نے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے کرنا ہے. وہاں کی طرف آپ کو شاید آج بھی یقین نہیں ہے کہ وہاں بڑھا سکے. آلدو فائنانس منسٹر نے بڑا کیٹیگوریکل کہا کہ ہمارے پاس ڈیٹا بیسز موجود ہیں، ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے اور اب ہم نئے فائلرز کی طرف جائیں گے. لیکن یہ تو جب امپلیمنٹ ہوگا اور نظر آنا شروع ہوگا تو پھر ہم آج کچھ کہہ سکیں گے. ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ اس وقت اندازاً کوئی 30 لاکھ کے قریب فائلر ہیں پاکستان میں. بالکل 35 لاکھ کے قریب. چلیں 35 کر لیں. اس میں سے جو ٹیکس پیئرز ہیں، جو پراپر ٹیکس پیئر ہیں، وہ تقریباً 10-11 لاکھ ہوں گے. ایسے ہی ہوگا. بالکل ہوگا. ٹھیک ہے. ویسے پاکستان میں تقریباً کتنے لوگ ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں؟ میں ٹیکس دے سکنے کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا ٹیکس میٹر کرتا ہے. دیکھیں یہ جو نمبر ہے 35 لاکھ، اس سے زیادہ نمبر صرف لاہور کا ہونا چاہیے. صرف لاہور کا. آپ 35 لاکھ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس سے بڑا نمبر لاہور کا ہونا چاہیے، اس سے ڈبل نمبر کراچی کا ہونا چاہیے. اور چلیں اتنا نمبر میں باقی شہروں کو ملا ملتان، فیصل آباد آپ کا بہت بڑی بزنس ہے، سیالکوٹ آپ کا بہت بڑا بزنس ہے، گجرانوالہ آپ کا بہت بڑا بزنس ہے. اسی طرح پشاور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کتنی بزنس ایکٹیویٹی اور وہاں پہ کتنا کیش فلو انوالو ہے وہ ساری چیزوں کے اندر. تو یہ بزنسز ہیں. تو کوانٹم تو ہمارے ہاں شاید 2-3 ٹائمز تو بڑے آرام سے ٹیکسز ہو سکتے ہیں اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس بیس بڑھا دے. اچھا لیکن یہ ٹیکس بیس بڑھانے کی جو بات ہے اس کے بھی 2 طریقے ہیں. دیکھیں ایک یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس اتنی ول ہے کہ آپ اسٹرانگلی فورسفلی لوگوں سے امپلیمنٹ کروا لیں گے. آپ نے شروع میں کہا کہ سیلریز کا کیونکہ کٹ جاتا ہے تو وہ ٹیکس نیٹ کے اندر ہے تو وہ آپ نے کوئی سسٹم ایسا بنا دیا. اب یہاں پہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو کیسے آپ پکڑ سکیں. آپ کے ہاں کیش اکانومی اتنی بڑی ہے کہ آپ پراپرٹی خریدنے جاتے ہیں تو نوٹوں کا بیگ بھر کے لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ مارکیٹس کے اندر جاتے ہیں، یہ بڑی جتنی ہول سیل مارکیٹ ہے وہاں سارا کیش کا بزنس ہو رہا ہوتا ہے. فیصل آباد کے اندر پہلے وہ چیک چلتا ہوتا تھا، ایک کیش کا چیک ہوتا تھا، وہ چل رہا ہے، اے کو دیا وہی چیک بی کو گیا اور وہ کیش پہ حوالے چیک ہوتے تھے. یہ سارے کام یہاں پہ چل رہے ہوتے تھے. لیکن آج بھی کوئی اسٹرانگ میئر نظر آئی ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹیشن کو پورا کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جی کہ یہ اس وقت جو انکریز کی گئی ہے ٹیکس کلیکشن میں تقریباً 13,000 ارب کی ہونا ہے، یہ 3,500 ارب ہو جائے گا، کلیکشن ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ بہت ہی بڑا کوسچن مارک ہے اس وقت جو فرینکلی میں آپ کو بتاؤں. اگر تو دیکھیں گورنمنٹ کوئی ٹیکس بیس بڑھا لیتی ہے اور کوئی اسٹرانگلی کہیں کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ ساری چیزیں تو ٹیکس تو اس سے زیادہ بھی آ سکتا ہے اگر وہ آ جائے. اس پوٹینشیل اس سے زیادہ کا ہے. یعنی میں اگر پوٹینشیل کی بات اچھا اس میں ایک حصہ اور ڈال لیں وہ سمگلنگ کا ہے. ہاں بالکل. سمگلنگ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سمگلنگ عام آدمی
अकेला कर सकता है? अकेला नहीं, बड़ा आदमी भी अकेला नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता ना। इसके साथ आपको कहीं ना कहीं, जो मैंने पहले मसला आपको बयान किया कि आप कोई जो टैक्स चोरी कर रहा है वो तो चोरी कर रहा है कि आप कितना टैक्स ले सकते हैं, ड्यूटियां कितनी ले सकते हैं? देखें, अराउंड मेरा अपना ख्याल है कि जितनी आपकी फॉर्मल इंपोर्ट है तकरीबन उतनी ही इनफॉर्मल इंपोर्ट है, उतनी ही स्मगलिंग है। मैं उसे इंपोर्ट तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपके पास ना, आपका मुल्क के साथ एक और बदकिस्मती भी है कि अफगान ट्रांजिट, जो अफगान वॉर आई और अफगान ट्रांजिट चला, अफगान ट्रांजिट के बाद रूट परमानेंट हो चुके हैं कि ये रूट है, इसके साथ आपने गुड्स आनी है, स्मगलिंग होनी है, ये सारी चीज़ होनी है, वो होता है। अच्छा, इसके पहलू भी देखने चाहिए। देखें, दो तरीके हैं ना, जैसे मैं पहले कह रहा था टैक्स लगाना, एक है कि आप टैक्स बाय फोर्स इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें, हर इदारे को ठीक करें और वो सारी चीज़ें करें। दूसरी तरफ ये होता है कि आप अवाम के साथ बैठ के अवाम को रियलाइज़ करवाएं। आप कहें कि देखें, टैक्स जो है वो देंगे तो मुल्क चलेगा। देखिए, हर आदमी जो यहाँ कारोबार कर रहा है वो ये तो चाहता है कि ये मुल्क चलता रहे। जब आप उसको ये बताएंगे कि देखें, अगर हम टैक्स नहीं देंगे और IMF के पास जाएंगे तो कल को पता नहीं यहाँ क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगेंगी। जैसे अब आज उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, आप ज़रा गौर करें कि उन्होंने कहा जो नॉन फाइलर्स होंगे उनको हम मुल्क से बाहर भी नहीं जाने देंगे, वहाँ रोक लेंगे। लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं ना। अब अगर आप यही लोगों को बताना शुरू करें, मैं आपको ना एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। लाहौर की लिबर्टी मार्केट में अब्दुस्तार ईदी साहब आए और वो धूप में आके खड़े हो गए और उन्होंने मार्केट को कहा कि मुझे इतने करोड़ रुपया डोनेशन चाहिए। तो मार्केट के सारे लोग उनके पास आए, उनको रिक्वेस्ट की कि आप आके अंदर बैठें, आप धूप में नहीं खड़े हो, जितने पैसे चाहिए होंगे हम आपको देंगे। और उस मार्केट ने विद इन 1 आवर करोड़ों रुपए की डोनेशन इकट्ठी करके वही लिबर्टी मार्केट जो है वो टैक्स नहीं देती। क्यों? देखे ना, इसका मतलब ये है कि लोग, आपका मुल्क जो है, अगर आप दुनिया में रैंक करें डोनेशन देने में, डोनेशन में, कंट्रीब्यूशन में, तो वो वन ऑफ द टॉप है। यहाँ पे कितने लोगों को आप फ्री में खाना खिलाते हैं, कितने फ्री हॉस्पिटल चल रहे हैं, कितनी एजुकेशन हो रही है, ये सब हो रहा है ना, फिलैंथ्रोपी का काम हो रहा है, वो लोग ही कर रहे हैं ना। वही लोगों को अगर मैं कहूँ कि यार मुल्क बचाना है, पैसे दे दे यार, तो वो क्यों नहीं देगा? जब तक उसको सिस्टम पे एतमाद तो दिलाएं। होता क्या है कि आप जिस दिन टैक्स, जी मैं यही तरफ आ रहा हूं कि आप जिस दिन टैक्स नेट में आ जाते हैं, आपको निचोड़ दिया जाता है, आपको इदारे पे एतमाद, आप अपनी रिटर्न को सही तरीके से फिल करके सारा कुछ दे दें, FBR कहेगा नहीं गलत है, और वो उसके ऊपर वो सारी चीजें कर देता है। कि जो बात ये इंप्रेशन है जिसकी कि जो टैक्स देता है उसके ऊपर और टैक्स डाल दिया जाता है, ये बात ठीक है, किसी हद तक ही होता है। लेकिन जो निचोड़ने वाली बात है, कौन सा ऐसा सेक्टर है कि जो अपनी, जो उसका नहीं बनता तो वो टैक्स दे रहा है? मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, स्वाय सैलरीड पर्सन के आप छोड़ दें, सैलरीड के अलावा भी मल्टीनेशनल कंपनीज आपके मुल्क से जाना शुरू हो गई, आपको ये पता है? यानी उसकी वजह तो और है ना जी कि आपको उनके इनपुट्स महंगे हो गए यहाँ पे। नहीं, उसकी वजह यह है कि उनको इस सोसाइटी पे ट्रस्ट नहीं रहा। मैं काम करता हूं उनके साथ, मैं उनके साथ डिस्कस करता हूं, आप उसको, आपके इदारों पे एतमाद नहीं है, उसको ये नहीं पता, आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि टैक्स के केसेस जो होते हैं हर कंपनी के कितने कितने साल खुले हुए होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते। यानी वो लड़ी जा रहे होते हैं 10-10 साल भी। वो बाहर का बंदा बैठता है, वो कहता है यार ये कौन सा निज़ाम है यार कि 10-10 साल टैक्स का केस ख़त्म ही नहीं हो रहा, यानी कोई चीज़ हो नहीं रही। कंपनियों के ऊपर बाज़ औक़ात इतना बड़ा टैक्स लग जाता है, जितना उसका रेवेन्यू नहीं होता उतना टैक्स लगा देते हैं आपको। यानी ये कम्प्लेक्सिटीज सिस्टम की हैं, किसी भी पर्सन ने बैठ के उसको देखा नहीं। आपके फाइनेंस मिनिस्टर कितना बिजनेसेस के साथ बैठ के उनके साथ बात करते हैं कि अच्छा आप बताएं आपके जेन्युइन प्रॉब्लम्स क्या है। ये एक प्रॉब्लम, मुझे ये बताएं फिर ट्रस्ट कहां से आ जाएगा सिस्टम के ऊपर, कहां ट्रस्ट आएगा, क्या होगा? अब आज मुझे ये बताएं, आप पिछले दिनों में एक न्यूज चली कि इतने 1000 अरब की लोगों ने बाहर इन्वेस्टमेंट की है। क्यों की है? लोग आज आपके मुल्क में, अगर मैंने पैसे कमा लिए हैं तो मैं इनसिक्योर फील करता हूं कि मैं यहां पैसा रखूं, मैं पैसा उठा के बाहर ले जाने में इंटरेस्टेड होता हूं। क्यों होता हूं? यानी ये सवाल है जो गवर्नमेंट को बैठ के पॉलिसी मेकर्स को सोचने चाहिए कि अगर मैं लोगों को यहां अच्छी एनवायरनमेंट और सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूंगा तो क्यों लोग बाहर जाएंगे? अगर, क्योंकि यहां से अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, यहीं के रहने वाले हैं, तो कोई पैसा बाहर नहीं मूव करेगा। लेकिन आप उनको सिक्योर तो आपकी पॉलिसी एक दिन कुछ होती है, अगले दिन कुछ होती है। आज आप अपने मुल्क में अगर अपने बच्चे को बाहर पढ़ा रहे हैं और आपने उसकी फी भेजनी है, तो आपको पता नहीं है कि कितने मसाइल आ जाते हैं कि बैंक उसको 50,000 सवाल करता है, वो टैक्स भी दे चुका होता है, वो सारी चीजें। तो लोगों को फैसिलिटेशन दें।
اعتماد تب لیکن کریٹ دیکھیں، ہوگا بات جب یہ آپ ہے- لوگوں کے بیٹھ کے جینون مسائل سنیں گے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے جینون مسائل سنیں، ان کو مسائل سن کے ان کو ریزالو کریں، لوگوں کو اعتماد تو دینا شروع کریں۔ یقیناً جب تک لوگوں کو اعتماد نہیں دیں گے، لوگ اعتماد نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سسٹم کو بھی اس میں اصلاحات لانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ایف بی آر ہو یا دیگر جتنی بھی ہماری جو کلیکٹنگ، جن کو ہم کہنا چاہیے کہ جی کہ جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والی ایجنسیز ہیں، ان کے اندر اصلاحات کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کی رائے لوں گا، لیکن ایک بریک کے بعد۔ تو ناظرین، ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو ادارے ہیں ہمارے، ان کے اوپر لوگوں کا اعتماد کیوں نہیں ہے، ان کے اندر کیا اصلاحات ہونی چاہیے۔ حکومت کہہ تو رہی ہے کہ ایف بی آر کے اندر اصلاحات ہوں گی، اور وہاں پہ انقلابی اصلاحات کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہو سکتی ہیں اور کس طرح سے لوگوں کا اعتماد بحال ہو سکتا ہے کہ لوگ حکومت کو ٹیکس دیں۔ حکومت کو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ حکومت ریاست کو ٹیکس دیں، حکومت کی بجائے اپنے ملک کو ٹیکس دیں۔ وہ کیسے دیں گے؟ آئیے اویس صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی اویس صاحب۔ جی، سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے نا، وہ ٹیکس کی پالیسی ہوتی ہے۔ ٹیکس پالیسی کون بناتا ہے؟ ہمارے ہاں فیڈرل بورڈ آف ریونیو آپ کے تمام لاز میں چینج کرتا ہے، ٹیکس پالیسی وہ ڈرائیو کرتا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ٹیکس کلیکٹر ہے، پالیسی میکر نہیں ہے۔ پالیسی میکر آپ کا پولیٹیکل ادارے بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے، ٹیکنوکریٹس کے ساتھ مل کے بیٹھ کے پالیسی پارلیمنٹ بنائی آپ کہنا چاہتے جائے۔ ہیں؟ پارلیمنٹ صرف اکیلی نہیں، پارلیمنٹ کو لیڈ کر رہی ہو، لیکن پارلیمنٹ تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کر کے، جس کے اندر بزنس کمیونٹی دیکھیں، جس نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، جس نے پیسے دینے ہیں، اس کو اندر ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ کے پروفیشنلز ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے، یہاں لا کی غلطی ہے، یہاں یہ چیزیں ہیں، تو ان کو لے کے چلنا چاہیے۔ تو ایک تو پالیسی کو بالکل انڈیپینڈنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پچھلی حکومت نے بھی اعلان کیا، انہوں نے بھی کیا، لیکن ہو نہیں رہا ہوتا۔ پریکٹیکلی اناؤنسمنٹ اس کے اوپر بہت ہوتی ہے، اس میں ادارے کے اندر سے مزاحمت ہے یا کوئی ول نہیں ہے؟ دیکھیں، دونوں طرف ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کو بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید سبجیکٹ کے اوپر اتنی گرپ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے ملک میں بڑے لمیٹڈ پولیٹیکل فائنانس منسٹرز ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ ٹیکنوکریٹ کو لا رہے ہیں، پولیٹیکل فائنانس منسٹر میں اس وقت بھی جو اس وقت پولیٹیکل تو نہیں ہے، ہمارے اورنگزیب صاحب تو ایک ٹیکنوکریٹ ہیں، وہ ساری چیزیں وہ۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ ایک پولیٹیکل سائیڈ پہ ٹیکنوکریٹس والا معاملہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں اور لانے چاہیے، میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے۔ نہیں، یہ کنٹریبیوشن اچھی ہے وہ ساری، لیکن ان اصل میں ٹیکنوکریٹ جب سوچتا ہے تو وہ دیکھیں، وہ بالکل کتاب کی اور آرگنائزیشن کی سوچ رہا ہے۔ جو پولیٹیکل سوچ ہوتی ہے وہ عوام کو، اور ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے میں نے ووٹ لینے ہیں، میں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، وہ وہاں پہ ذرا ان کا ٹچ جو ہوتا ہے وہ بالکل اور طرح ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پاکستان میں تو ٹیکنوکریٹس وزیر اعظم بھی لائے گئے، ٹیکنوکریٹس فائنانس منسٹر بھی لائے گئے، ہر لائے گئے، لیکن یہاں پہ چل نہیں پائے۔ ہمارے ہاں ہر طرح کے ایکسپیریمنٹ ہوئے، دیکھیں نا، ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی سسٹم سٹرونگلی لمبا نہیں چلا، تو وہ ساری چیز جس کی وجہ سے مسائل آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف میں اصل میں وہیں واپس آنا چاہوں گا تاکہ وہ ایک اور جو چیز بڑی ہی اہم ہے، مجھے یہ بتائیں، ہمارے ملک کی بیوروکریسی صحیح کرے غلط کرے، آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے؟ نہیں پوچھا جا سکتا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی غلطی کر دے تو کیا، انسان ہے نا وہ بھی، وہ غلطیاں تو ہو سکتی ہیں۔ ایون ٹیکس کے نظام کے اندر بھی جو بیوروکریٹ بیٹھے ہیں، جسے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کہتے ہیں، اگر وہ کسی کے ساتھ غلط اسیسمنٹ کر دے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ بیوروکریٹ کو کوئی سزا چھوڑیں، اس کو صرف چلیں اس کی پرفارمنس میئرمنٹ کرتے ہوئے، اسے پروموشن دیکھتے ہوئے سوچ لیں کہ یار یہ آدمی نے یہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح نہیں کی۔ تو یہاں تو کوئی ایویلیویشن نہیں ہے، نمبر ون۔ ان کی ایویلیویشن کو کسی انڈیپینڈنٹ ادارے کے تھرو ہونی چاہیے، تاکہ وہ لوگوں کو پتا ہو کہ میرے اوپر یہ چیک اینڈ بیلنس لگا ہوا ہے، اور میں نے کوئی چیز غلط کی تو میں اس کا جواب دے دوں۔ دوسری بات، جو بھی ٹیکس کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، وہ پیسے وہ دے رہا ہے، اس کے بھی تو کوئی رائٹس ہونے چاہیے، اس کے پاس کوئی فورم ہونا چاہیے آواز اٹھانے کے لیے۔ کوئی ٹیکس، ہمارے ہاں کوئی قانون ٹیکس پہ رائٹس کے نام سے نہیں ہے، یعنی ان کے کیا اختیارات ہیں، کیا ثوابدید ہے، وہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ان سے تو فائنانس۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی ایف بی آر کے اندر اور اس طرح کے جو دیگر ادارے ہیں، چاہے پی آر ایز ہیں، جو پروونشل ادارے جو بن ٹھیک ہے، وہ ان کے اندر کیا اصلاحات کیا ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کر سکیں؟ آپ کیا تجویز کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی جو سب سے میجر چیز ہے کہ ان کی ٹریننگ یہ کرنے والی ہے کہ بھائی آپ لوگوں سے ٹیکس لے رہے ہیں اور اسی ٹیکس سے آپ کی تنخواہ جا رہی ہے،
اپنے آپ کو پبلک سرونٹ سمجھیں، بالکل ٹھیک ہے، نہ کہ اپنے آپ کو کوئی پبلک کا مالک. وہاں تو ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس پیئر دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہے، وہ اندر مرضی ہوگی تو وہ اندر بلائے گا، نہیں ہوگی تو نہیں بلائے گا. تو دیکھیں نا یہ جو چیز ہے وہ پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس عوام کی خدمت کے لیے اور لا کی ڈیو امپلیمنٹیشن کی. تو یہ تو تربیت ہے. دوسری بات جو سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے، میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، پوری دنیا میں ٹیکس ایک ٹیکنیکل ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، آپ بیوروکریسی سے کیسے ٹیکس لے رہے ہیں، آپ کروا رہے ہیں، امپلیمنٹ کروا رہے ہیں، کون سے پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اس ادارے کے اندر؟ ان کا تو الگ سے ہی ہے نا، پورا سسٹم ہی الگ سے بنایا گیا ہے. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. مجھے بتائیں بیوروکریسی کیسے آتی ہے؟ آپ کے ڈاکٹرز، آپ جو میں کہتا ہوں بہت ہائی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، کیونکہ سی ایس ایس کر کے آنا ہے، سی ایس ایس کر کے آنا ہے ہائی، لیکن کون سے لوگ، یعنی آپ کو نظر آئیں گے ڈاکٹر، آپ کو نظر آئیں گے انجینئر. اب وہ ڈاکٹر انجینئرز کو لا کے آپ 1 سال کی ٹریننگ کروا کے آپ اس کو بٹھا دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آئے گا وہ تو اس کو اس نے کتنے سال پڑھا ہوا ہے؟ وہ تو اس نے تو ساری بچپن سے لے کر اکاؤنٹنسی پڑھنی شروع کر دی، ٹیکس لاز پڑھنے شروع کر دیے، یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آیا، لائر آیا، وہ لوگ کر رہے ہیں نا اس کو. اب دونوں کا نالج بیس کتنا فرق ہے آپ کو. اور ایف بی آر از ناٹ کوئی سول ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. یعنی اس کے اندر تو آپ کو پروفیشنلز کو، ٹھیک ہے آپ ان کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ مکس کریں اور پروفیشنلز کو بیچ میں انڈکٹ کریں، ان کو ساتھ بٹھائیں، تاکہ ایک عوام کو یہ بھی پتہ چلے کہ ہاں جو بندہ بیٹھا ہے وہ بھی لا کو سمجھتا ہے، جو چیز ہوتی ہے میں اس کے ساتھ جا کے بات کروں گا. اور دوسرا ان کی ویگورس ٹریننگز کی ضرورت ہے. ایون جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ناٹ اونلی کہ ٹیکنیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے لوگوں کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، تاکہ ان کو کم از کم ایک رسپیکٹ دے دیں. باقی تو قانون کے مطابق جو یہ تو ہوگی ادارے کی طرف سے اصلاح جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو پبلک کو بھی تو کچھ تھوڑا سا اب میں بتانا اس دوسری طرف آتا ہوں. اب پبلک کی دیکھیں، بینگ اے سوشل ریسپانسبل سٹیزن آف پاکستان، یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے. آج آپ اور میں عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں، اب پتہ نہیں کتنی دیر ہم نے چلنا ہے، اور آگے کی نئی نسل کو ہم نے یہ ملک ہینڈ اوور کرنا ہے. تو ہم نے کیا ہینڈ اوور کرنا ہے؟ وہ ملک جس میں ہم لوگ ٹیکس چوری کو فخر محسوس کرتے ہیں، جس کے اندر سگنل توڑنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، جس کے اندر ہم جرم کر کے. آج آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو اوور آل پبلک کے اندر جب میں کوئی غلط کام کرتا ہوں تو کبھی میرے چہرے پہ شرمندگی دیکھی؟ یعنی جب آپ کی یہ سٹیٹمنٹ آنے لگ جائیں ٹاپ لیول سے، ڈگری ہوتی ہے، میں نے اتنے سال میں اپوزیشن میں رہا ہوں، آج میں کرپشن کر لی تو مجھے کیا ہو گیا. پبلک کی سوچ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. بتائیں نا، یہ بالکل ضرورت ہے. دیکھیں ان کو یہ بتانے کی، پہلی بات ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک تمہارا ہے، اور جب تک تم اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کرو گے یہ ملک نہیں چلے گا. کوئی گھر کنٹریبیوٹ کیے بغیر چل سکتا ہے؟ کوئی گھر نہیں چل سکتا، تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ ملک تو ساری وہ چیز. لیکن اس کے ساتھ مجھے ایک چیز بتائیں کہ کیا میری ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی کہ میں اگر اپنے ملک کو اون کرتا ہوں تو مجھے کوئی اون تو کر لے. مجھے یعنی آپ ٹیکس ریٹ آپ نے جو آج کیے ہوئے ہیں، یہ کیے ہوئے یورپ سے یا ان سارے سے مقابلہ کر کے. آپ ذرا دیکھیں وہاں پہ گورنمنٹ عوام کو کیا دیتی ہے. گورنمنٹ جو ہوتی ہے ہیلتھ کیئر کیا دیتی ہے، ایجوکیشن کیا دیتی ہے، یہاں تو سیکیورٹی گارڈ، اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہوں تو آپ کو سیکیورٹی بھی اپنی پرسنل رکھنی. آپ نے بچہ کبھی سرکاری اسکول میں نہیں پڑھانا، آج آپ پسند کرتے، آپ کہتے ہیں نہیں یار پرائیویٹ میں پڑھا لو، سرکاری میں تو ہے ہی کچھ نہیں. ایک پوائنٹ اور مجھے تھوڑا سا بتائیے گا، وہ یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس ریونیو جو ہمارا اس کا ہدف کی، لیکن ہمارا جو بجٹ کا حجم ہے اس میں گیپ ہے کافی بڑا. بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیسے پورا ہوگا بجٹ ڈیفیسٹ؟ قرضوں سے ہمیشہ سے ایسے ہو رہا ہے بجٹ ڈیفیسٹ، کیونکہ گورنمنٹ دیکھیں بہت بڑی اماؤنٹ، دو تین چیزیں ہوتی ہیں نا، تقریباً 5,000. یہ جو ہمارے بجٹ جب بنتا ہے نا، آپ پہلے انکم سائڈ کو پورا کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اچھا یار یہ میرا ٹیکسز سے آئے گا، یہ میرے باقی لیویز جو ہوتے ہیں، باقی کلیکشن گورنمنٹ کے جو سورسز ہیں، کچھ پرائیویٹ جو بزنسز چل رہے ہیں وہاں سے اگر کوئی چیز آ رہی ہے وہ آ رہی ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ خرچے ڈالتے ہیں اور پھر بجٹ ڈیفیسٹ ڈالتے ہیں. بجٹ ڈیفیسٹ جو پورا کرنے کے لیے اب آپ کے پاس راستے کیا کیا ہوتے ہیں؟ ایک پرائیویٹائزیشن کے تھرو آپ اپنی چیزیں بیچ کے جہاں سے پیسے لیں گے. یعنی اب جو گورنمنٹ اس وقت فوکس کر رہی ہے کہ ہم پرائیویٹائز کریں گے، تو اس کا مطلب جب پرائیویٹائز کریں گے تو وہاں سے پیسے آئیں گے نا. وہ پیسے وہاں سے کچھ کمی جو ہوگی
ہوگی وہ پرائیویٹائزیشن کی جو جتنی پروسیڈز آئیں گی وہ پوری ہوں گی, اور باقی جو اماؤنٹ ہے وہ قرضے سے ہوگی. نہیں تو آپ ذرا پچھلے 10 سال 20 سال 25 سال کا ڈیٹا اٹھا لیں. آپ کے قرضے ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں. ڈیفیسٹ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ فرض کریں میں ایک بجٹ ہے نا جی, اس میں آپ اس میں 2-3 ہزار روپے کا بجٹ کم کر دیں. پچھلی دفعہ 15,000 کا تھا نا, اس دفعہ 18,000 کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں اتنے؟ کیا اس کی وجہ کیا؟ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا اگر آپ بجٹ کا انالیسس کریں گے تو بہت ساری ایک ہے فکس کاسٹ جو گورنمنٹ کی جا رہی ہے, یعنی اگر آپ ایکسپینس سائڈ کو دیکھیں نا, سب سے بڑا خرچہ ہے آپ کا انٹرسٹ. 7,000 ارب کی لون کی, اب یہ تو 8,000, یعنی یہ تو کہیں سے اب یہ دینا ہی دینا ہے نا, لوگوں کے پیسے دینے ہیں تو دینے. اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ چلانے کے لیے تنخواہیں, یعنی اتنا بڑا اس کا ہوتا ہے. پھر آپ کی جو بھی آپ پی ایس ڈی پی جیسے ڈیفینس ہے, پی ایس ڈی پی ہے, اب پی ایس ڈی پی کو کمپیریٹیولی وہ کم کر رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں کہ اچھا یار کسی طریقے سے اس دفعہ بڑھایا, پچھلے سال پہلے کم کیا تھا, اس دفعہ اسے بڑھا دیا کیونکہ شاید وہ اپنی پولیٹیکل بھی تو انہوں نے رکھنی ہے نا. یعنی انفارچونیٹ ہے. ایک چیز جو بڑی اہم ہے اس سارے کے اندر جب آپ یہ گفتگو کرتے ہیں, 18th امینڈمنٹ جب آپ نے کی تو آپ نے نمبر آف سبجیکٹ لائک ایجوکیشن, لائک ہیلتھ کیئر, لائک آپ کی ورکر ویلفیئر, بہت سارے ادارے ہیں جو اٹھا کے صوبوں کو ٹرانسفر کر دیے. جب صوبوں کو ٹرانسفر کر دیے تو ان کے فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے کیوں چل رہے ہیں آج بھی؟ ٹھیک ہے, اس کی منسٹریز آج بھی چل رہی ہیں. آپ نے منسٹریز کا میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ ہم ان کو وہ کام کرتے ہیں. یہ پچھلے ایک ڈپارٹمنٹ تو اس بجٹ میں پی ڈبلیو ڈی ختم کرنے کا اعلان کیا نا انہوں نے, ایک کیا نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 18th امینڈمنٹ ہوئے کو سالہ سال ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد سے جب پچھلی گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم منسٹریز کا, ہر گورنمنٹ آ کے اناؤنس کرتی ہے منسٹریز کم کریں گے, ہم یہ جتنے فالتو ادارے ہیں یہ ختم کریں گے. لیکن ہوتا کیا, جب گورنمنٹ بنانی ہوتی ہے آپ نے 7 لوگ ملانے ہوتے ہیں, آپ نے منسٹریاں بانٹنی ہوتی ہیں, آپ نے لوگوں کو ساتھ رکھنا ہوتا ہے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو اس وقت دیا گیا وہ آپ سمجھتے ہیں کافی ہے ہمارے لیے پاکستان کے لیے اس وقت تقریباً 1300 ارب کا؟ کافی تو نہیں, بیسیکلی دیکھیں نا جتنی ڈیولپمنٹ ریکوائرڈ ہے. اب آپ کافی کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ کافی کی ڈیفینیشن ہے کہ پبلک اور اس سے کچھ پبلک کو اس سے دیکھیں, اس سے کوئی وہ نہیں دیکھ رہے نا. یہ چیز تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اچھا اویلیبل کیا ہے, جتنا میکسیمم اویلیبل ہو سکتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اچھا اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ایون آپ ایک سال کوئی سڑک نہیں بنائیں گے, کچھ نہیں کریں گے, کچھ نہیں مر جائیں گے, کوئی غلط نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں, مجھے نا پچھلے دنوں بڑی شرمندگی ہوئی, میں نیپال گیا تو نیپال کی جو سوسائٹی ہے وہ ہمارے سے بہت نیچے لیول. کھٹمنڈو میں اترا تو میرے ذہن تھا کہ یار کیپٹل ایریا ہے, بہت اچھا ہوگا. ہمارا پشاور اس سے بہت اچھا ہے. صحیح ہے. اچھا تو مجھے پرائیڈ فیل ہوا کہ یار ہمارا ملک تو ماشاءاللہ اتنی بہت اچھا ہے یار. یہ تو اچھا ایک دم ایسے ہی میں نے کرنسی پیرٹی دیکھی تو ان کی کرنسی ہمارے سے مضبوط ہے, وہاں انفلیشن ہمارے سے کم ہے, عوام وہاں زیادہ سکھی ہے. تو میں نے کہا یار میں نے سڑک لینی ہے یا یہ چیزیں چاہیے. یہ ایک ہے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے, لائن لگانی اس پہ دیکھیں اس وقت جو اس بجٹ میں دیا گیا تقریباً 1500 ارب کا یہ ہے ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے, وہ اگر 18,000 ارب کے بجٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو کوئی اتنا بڑا حصہ نہیں ہے اس کا. اس کو اگر ہم دیکھیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ 5,000 سے اوپر ہمارا ڈیفیسٹ ہے, ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ تقریباً 13,000 ارب ہے, اور اس میں سے اگر اس سارے کو نکال کے ہم دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے جو وفاق کا حصہ ہے اس میں ٹوٹل 1500 ارب کا ہے. لیکن یہ 1500 ارب قرض لے کے کرنا ہے نا جی, لیکن آپ کو یہ تو پتا ہے نا. جی بالکل اندازہ مجھے کہ یہ 1500 ارب ہمارے پاس ہے نہیں, ہماری شارٹ فال ہماری اس سے بہت زیادہ ہے. شارٹ فال تو بہت زیادہ ہے نا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک چونکہ جس سے سڑکیں آپ جن کا آپ بات کر رہے ہیں, آپ کا ایک تصویر بنتی ہے نا, آپ کی ایک فیس بنتا ہے, اور یہ 1500 ارب اتنے بڑے بجٹ میں سے کچھ نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر کیوں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس سے زیادہ میرے خیال میں ہونا چاہیے. اس پہ آپ ذرا کیجئے گا کمنٹس, لیکن ایک بریک کے بعد. تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پی ایس ٹی پی کی, کہ کیوں ڈیولپمنٹ کے لیے اتنے تھوڑے پیسے اور اتنے بڑے بجٹ سے رکھے گئے. اس کی اور اس میں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ جب پیسے نہیں ہیں تو اس کو روک دیں, جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کو روک دیں, ان میں کٹ لگا دیں اور وہاں سے پیسے بچائیں. کسی اور طرف سے بھی تو کٹنگ کی جا سکتی ہے, کسی اور طرف سے بھی تو بچت کی جا سکتی ہے. ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ آئیے محمد عویس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کیا جاتا.
دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ خرچے ہیں جو آپ کے ضروری خرچے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ قرضہ آپ نے واپس جو دوسروں کا پیسہ لیا ہوا ہے وہ دینا ہے, اس کو آپ کر ہی نہیں سکتے, آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. تنخواہیں جتنے لوگوں کی آپ نے دینی ہے وہ آپ نے دینی ہی دینی ہے. بالکل, ٹھیک ہے, ڈیفینس کے لیے جو پیسے دینے ہیں وہ دینے ہی دینے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو رہ سہ جاتا ہے آخر میں آ کے, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے, ایون آپ کو قرضے نہیں مل رہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ جو پی ایس ڈی پی کا جو فنڈ ہے اس کو کم کر دیں گے. پچھلے سال جتنا بجٹ رکھا تھا نہیں پورا ہوا کیونکہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں تھے, اور بیچ میں کنٹینجنسیز آتی ہیں, گورنمنٹ کے ایکسپینسز کئی چیزوں پہ اور ہو جاتے ہیں, تو وہاں ہو جاتا ہے. یعنی یہاں پہ فرینکلی یہ بھی ایک اور چیز ہے کہ بعض اوقات گورنمنٹ کو اپنی تھوڑی سی اپنی جو آپ کہہ لیں کاسٹ ہے اس کو کم اگر کر دیں اور پی ایس ڈی پی کو کنٹینیو کر دیں. مثلا میں جو باہر جاتا ہوں بڑے فلیٹ لے کے جانے کی بجائے اس کو ذرا کمپیریٹیولی ہم ذرا عام آدمیوں کی طرح چلنا شروع کر دیں, وہ ساری چیزیں وہاں کریں. لیکن وہاں وہ پرسنل سوچنے کی ضرورت ہے نا. بات یہ ہے کہ وہاں پہ تو پرسنل تھنکنگ ریکوائرڈ ہے کہ ہاں کیا چیز ہونی ہے. دوسرا یہ بات صحیح ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. اگر آپ ملک کی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے تو کیسے آپ آگے لے کے چلیں گے؟ تصویر بنتی ہے نا آپ کی, ایک فیس ہے آپ کا جو لوگوں کو دکھانا ہے. انفارچونیٹلی آج میں آپ کو جو بات ایک کہنا چاہتا ہوں, ہم کیونکہ باہر کے بھی ملکوں میں لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں, آپ کا ملک آج پریفرڈ آپشن نہیں ہے, نہ ٹورزم کے لیے, نہ انویسٹمنٹ کے لیے, نہ یہاں آ کے رہنے کے لیے, نہ آپ کے پاسپورٹ. اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ بتائیں مجھے, کیا اس کی وجہ ہے؟ آپ ایز اے نیشن کرپٹ. آپ ایز اے نیشن, میں کسی ادارے کی طرف بات نہیں کر رہا, یعنی ہم ایز اے عوام یہاں پہ کبھی آپ غور کریں کہ جب میں ایئرپورٹ پاکستان میں جاتا ہوں تو میرا بیہیویئر کیا ہوتا ہے, اور جب میں لندن کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں تو میرا بیہیویئر کیا ہوتا ہے. لائن بنانے سے لے کر, لوگوں کو ڈیل کرنے سے لے کر, ہر لہجے میں. اسی طرح آپ اداروں کو دیکھ لیں. باہر والا جو آج کے دور میں باہر کے لوگ ملک جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی باہر سے آپ کے ملک میں آئے تو وہ ایک اچھی امیج کو لے کے جائے یہاں سے. یعنی وہ ٹورزم کے لیے بھی جب کوئی آتا ہے تو اس کو سیکیورٹی, اس کو پروٹوکول, اس کو چیزیں اس کی ایک اور وجہ بھی تو ہے نا. وہ وجہ ہے جیسے آپ نے ٹورزم کا ذکر کیا, جیسے آپ نے تعلیم کا ذکر کیا. ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہمیں اس کی مارکیٹنگ کرنے کی بھی تو ضرورت ہے کچھ. وہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے, لوگوں کو ہم بتاتے نہیں. اپنا امیج بلڈنگ جو ہوتی ہے وہ ساری دنیا, آپ تو خود چونکہ کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جی کہ ایک بڑا بجٹ صرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ چاہے وہ چیز آپ کی سب سٹینڈرڈ ہے یا ہلکی کوالٹی کی بھی ہے, لیکن مارکیٹنگ کے لیے زیادہ پیسے رکھ دیں تو آپ وہ سیل بڑھا سکتے ہیں اس پہ. تو ہم کیوں نہیں اس طرف توجہ دیتے؟ سری لنکا میں کیا ہے ٹورزم ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ ہے کیا, اور وہ ڈیفالٹ ہو کے ملک ہمارے سے آج اس کا انفلیشن ریٹ ہمارے سے کم ہے, اس کی چیزیں ہمارے سے بہتر ہوگی. وہ ڈیفالٹ کر گیا تھا, ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا آج تک, لیکن آج تک ہم بھگت رہے ہیں. وہ ڈیفالٹ کر کے باہر نکلے اور وہ ساری چیزیں کی, وہ ان چیزوں کی طرف کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے فوکسڈ ایریا نہیں ہے فرینکلی. اچھا, یہ ایک انفارچونیٹ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم تو پتہ نہیں بہت عرصہ ہو گیا مثلا وار زون سے ہی نہیں باہر آئے. شاید آپ یہ غور کریں کہ یار ہمارے ہاں جہاد افغانستان سے ضروری ہے کہہ سکتے ہیں آپ کہ چونکہ ابھی جب چائنا کے دورے سے واپس آئے وزیر اعظم, اور وہاں پہ ہم نے جو رپورٹ چیز ہوتی رہی وہ یہی تھی کہ وہ ایک ہی بات کرتے تھے سیکیورٹی کی, کہ پاکستان میں شاید کوئی معاملات اس طرح کے ہیں, اس میں کچھ اندرونی عوامل بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بیرونی بھی ہو سکتے ہیں, دونوں ہو گئے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت جو بجٹ میں جو دی گئی پبلک کے لیے, ہم اس کو ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہیلتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, یہ سارے چھوٹے چھوٹے کچھ اسٹوڈنٹس کو جو وظائف دینے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کوئی لیپ ٹاپ اسکیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں دی گئیں اس بجٹ میں, ان کے لیے فنڈز بھی رکھے گئے, اور ان کے لیے فنڈز بلکہ پہلے سے زیادہ رکھے گئے. یہ اوورال کیا امپیکٹ دیں گی بجٹ میں؟ کیا یہ امپلیمنٹ ہو سکیں گی ساری؟ نارملی دیکھیں جیسے بی آئی ایس ایف جو آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, بی آئی ایس پی, یہ آپ کا پراپرلی چل رہا ہے, لوگوں کو پیسے جا رہے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. اس میں اضافہ کیا گیا, اس میں اب تھوڑا سا اماؤنٹ بڑھائی بھی گئی ہے, اور وہ میرا خیال ہے بڑا فیئرلی ڈسٹریبیوشن ہے اس کے اندر, یعنی وہ روٹ لیول پہ دیکھ کے کہ جو لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن اگر میں اسی پروگرام کو تھوڑا سا
کوئی پروڈکٹیو میننگ میں استعمال کر لوں. میں ان خواتین کو خیرات دینے کی بجائے کوئی سلائی مشین لے کے ان کو کوئی ایکٹیویٹی اکنامک میں آپ کو بتاؤں. اچھا میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اس میں ایک شروع میں اس میں تھا کہ آپ ایک تو یہ جو پیسے دے رہے ہیں یہ ایک الگ ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ اسمال لونز 10,000 15,000 کے لونز بھی دینے کا پروگرام تھا، وہ شاید کہیں پیچھے رہ گیا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ہم تھوڑا سا اگر آپ پولیٹیکل مائلیج سے باہر آ کے ریئل کام کرنے کی طرف چلے جائیں تو وہ چیز مجھے لگتا ہے وہ شاید ڈفرنٹ. بعض اوقات کچھ اسکیمیں ہوتی ہیں جو پولیٹیکل مائلیج کے لیے آ رہی ہیں، لیکن چلیں میں یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات ان کے فوائد بھی آتے ہیں. لائک میں ایک لیپ ٹاپ اسکیم کی بات کروں تو اوکے، جن بچوں کو لیپ ٹاپ وہ نہیں لے سکتے اور ان کو اگر لیپ ٹاپ مل جاتا ہے اور وہ وہاں پہ آئی ٹی سیکھ کے ملک کو کل کو کنٹریبیوٹ کرنے لگ جاتے ہیں تو فرینکلی وہ لیپ ٹاپ کی قیمت پھر گورنمنٹ کے لیے بوجھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو آؤٹ کم آئے گا وہ ریزلٹ بہت اچھا گورنمنٹ کو کنٹریبیوٹ کر دے گا. سملرلی اگر کوئی بلو پاورٹی لیول رہ رہا ہے اور وہ بیچارہ کھانے پینے میں نہیں ہے اور اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو آپ پیسے دے دیتے ہیں تو بھائی زندہ تو رکھنا ہی حکومت کا کام ہے، ان لوگوں کو بھی بچا کے رکھنا ہے. تو یہ بعض لوگوں کے لیے آپ 2,000 روپے بھی بڑا میٹر کرتا ہے، اس میں یہ کوئی شک نہیں ہے. بالکل، جن لوگوں کے پاس نہیں ہے پیسے تو فرینکلی، اور یہ وہ میجورٹی وہی لوگ ہیں جو خیرات بھی نہیں مانگتے، جو چیزیں نہیں کرتے، تو ان کو گھر چلانے کے لیے آج جو مہنگائی کا. تو میں ان پروگرام کے اوپر بالکل بینگ اے پروفیشنل بھی آئی ول سپورٹ کہ ہاں گورنمنٹ کو یہ سارے پروگرام کرنے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کو سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے روزگار کے مواقع فراہم کرنا. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے ہاں پنجاب کے اندر ٹیوٹا کے نام سے ایک ادارہ ہے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتے. آج آپ کو پتا ہے ماسٹر ڈگری ہولڈر پی این کی جاب کرنے کو تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو نوکری نہیں ملتی، ان کو سکل نہیں. اچھا یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے، ایک چیز وہ بھی ہمیں ذہن میں ضرور رکھے. وہ ماسٹر ڈگری لے کے وہ پی این کی جاب کے لیے چلا جائے گا، لیکن اگر اس کو کہا جائے کہ ویلڈر کی ٹریننگ کر لو، سرٹیفکیٹ لے جاؤ، دنیا میں ضرورت ہے اس وقت، پلمبر کی ضرورت ہے، الیکٹریشین کی ضرورت ہے، وہ ڈپلوما نہیں کرے گا. قوم کو سمجھایا نہیں. آپ مجھے بتائیں کبھی کوئی گائیڈنگ فیکٹر، قوم کو چلانا پڑتا ہے، لیڈر چاہیے ہوتا ہے جو قوم کو لے. یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ لیڈر کا کام ہے کہ وہ قوم کو بتائے کہ دیکھو آج کا جو ٹائم ہے جنرل ایجوکیشن کا ٹائم نہیں ہے. پلیز آج میں کہتا ہوں پلمبر کا اگر میں نے ڈپلوما کر لیا ہے تو میں ماسٹر ڈگری ہولڈر سے زیادہ سیلری کما سکتا ہوں. ایون میں باہر جاؤں گا تو میں شاید کیونکہ باہر یورپ وغیرہ کے اندر جتنے ہائی گریڈ آفیسرز ہیں اس کے ایکول ویج ریٹ ہے پلمبر کا، وہاں وہ نہیں ہوتا. ایون میں کہتا ہوں جی ہیئر کٹنگ سیکھ لوں میں فیشن میں تو شاید میں پیسے زیادہ کما سکتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں یہ لمس نے یہ کام شروع کیا کہ انہوں نے انٹرپرینیورشپ کے کورسز شروع کروائے. لمس کے بچوں نے تندور لگائے، تندور لگا کے یہاں بیچے. لاہور کے اندر ایک بڑا مشہور تندور ہے، ایک برگر والی دکان ہے، یہ لمس کے بچوں نے چلا رہی. آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں، ہاں ان کو کسی طریقے سے ایک اس کو ایگزامپل کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن باقی آپ میجارٹی کو دیکھیں. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایگزامپل اگر میں لوگوں کو دکھانی شروع کروں اور میں کہوں کہ ہاں یہ طریقہ ہے اور یہ میں اس کے بعد اپرچونٹی دوں. ٹھیک ہے، لمس نے اپرچونٹی دی، انہوں نے انٹرپرینیورشپ پروگرام شروع کروایا. اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ تم نوکری کے لیے ٹرینڈ ہو جاؤ، تم اپنا کام کو سمجھو اور اپنے کام میں اس کو پہلے بتایا کہ اپنے کام کی جو عزت ہے وہ شاید نوکری سے بہت زیادہ ہے. وہ چاہے چھوٹا سے چھوٹا، کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی کام بڑا نہیں ہوتا. ایون آج آپ مجھے بتائیں، آپ ہائی ٹیک موٹر ورک شاپ بنا لیں تو کیا آپ کا جو بزنس ہے وہ پی ایچ ڈی سے زیادہ پیسے نہیں کما کے دے گا؟ یہ چیزیں مجھے بتانے کی ضرورت ہے عوام کو کہ پلیز آج یہ دور نہیں ہے. آج دور پوری دنیا کی ریس لگی ہوئی ہے کہ وہ دیکھیں آپ ذرا غور کریں کہ شعبے کون سے چل رہے ہیں. آئی ٹی چل رہا ہے، انجینئرنگ چل رہی ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن چل رہی ہے. یعنی یہ وہ شعبے ہیں جہاں سے کام ہوتا ہے. ہمارے ہاں کبھی یوتھ کو اس طرف لایا ہی نہیں گیا، ہمیں یہاں یوتھ کو بتایا ہی نہیں گیا. ہمیں تو یعنی وہ بچپن میں آپ کو بتاؤں فرینکلی بچپن میں ایک خواب ہوتا تھا یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، باقی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. آج اس کے لیے تو اب کافی کام ہو رہا ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر. جیسے ٹیکنیکل بورڈ پنجاب میں بنا دیا گیا ہے، جیسے آپ ٹیپٹا کا ذکر کر رہے ہیں، اسی طرح باقی صوبوں میں بھی بنے. ہاں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں یہ بنے ہوئے ہیں ادارے، یہ بڑے پرانے ادارے، یہ آج کے ادارے نہیں ہیں. لیکن کبھی آپ نے ان کی پرفارمنس دیکھی، رزلٹ دیکھا؟ رزلٹ اچھے نہیں ہیں.
یہ المی ہے نا، ہمارے ہاں چیزیں موجود ہیں، ہمارے ہاں صرف ان کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. عوام یعنی لیڈر کو چاہیے وہ بیٹھ کے ان کے اداروں پہ کام کرے، ان چیزوں کو کرے. میں کہتا ہوں کہ آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ہر سال میں پنجاب میں 5,000 بچہ نہیں پروڈیوس کر سکتے ہیں. 5,000 بچہ، 5,000 کا اور بچے کو ٹرینڈ کر کے آپ اس کو باہر کے ملک بھی بھیج سکتے ہیں، اپنے ملک میں بھی کنٹریبیوٹ کروا سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 2 سے 3 سال میں کتنی فیملیز کو آپ نے سپورٹ کر دیا. آخر میں مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ انرجی سیکٹر کا جو ایک بہت بڑا ہمارے اوپر لوڈ بھی ہے اور ایک بحران کی وجہ بھی اس کو قرار دیا جاتا ہے، اس کو کیسے نکل سکتے ہیں اس لوڈ سے، اس پریشر سے، اور کیسے ہم سستی بجلی دے سکتے ہیں یا انرجی کیسے سستی دے سکتے ہیں؟ پاکستان آج جس صورتحال میں کھڑا ہے اس کی ایک وجہ آئی پی پی پالیسی 1994 آپ اٹھا کے پڑھیں اور آپ کے دماغ کھل جائے گا کہ یار یہ کہہ کیا رہے ہیں آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آج آئیں یہاں پہ پاکستان میں، آپ یہاں پہ ڈالر بیس انویسٹمنٹ کریں، ہم آپ کو ڈالر بیس ریٹرن دیں گے اور گارنٹیڈ ریٹرن دیں گے. آپ کا پروجیکٹ چلے، آپ کا پروجیکٹ نہ چلے، آپ کو پروفٹ جو ہوگا وہ پورا ملتا رہے گا. 25 سال کے ایگریمنٹ تھے. پہلا ایگریمنٹس جو ہے ابھی ایکسپائر ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو ہوئے وہ ابھی چلنے ہیں. اور اس کی مد میں پاکستان جتنا پیسہ وہ دے چکا ہے آج تک، میرا خیال ہے آپ نے 4 واپڈا لگا چکے ہوتے. 94 سے پہلے جتنی پروڈکشن ہو رہی تھی وہ واپڈا کر رہا تھا، اور اس وقت ہائیڈرل اور جو آپ کا تھرمل کا مکس تھا وہ بہت اچھا تھا. اور ہائیڈرل آپ کا، کیونکہ ہائیڈرل کی کاسٹ بہت کم ہوتی ہے. اس وقت بھی ہمارے پاس انویسٹمنٹ کے لیے پیسے نہیں تھے. پیسے سر مجھے یہ کوئی یہاں پہ تیار تھا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. بات یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ نے انویسٹمنٹ کروانی تھی تو ہائیڈل میں کیوں نہیں کروائی تھی آپ نے؟ آپ مجھے ذرا ایک اور غور کریں. ابھی ریسنٹ آپ کے کچھ عرصہ پہلے گورنمنٹ نے پاکستان کے اندر آٹو موبائل پالیسی دی. اس کے بعد کون سی یونٹ آئے جو ڈسکارڈڈ انڈسٹری تھی وہ اٹھا کے 4 ویلر ہائی رائز بڑی گاڑیاں لا دی. آج دنیا تو الیکٹرک گاڑیوں کی طرف جا رہی ہے، دنیا تو ہائیبریڈ گاڑیوں کی طرف جا رہی ہے. آپ نے ان پلانٹس کو، آپ کا وی این اتنا کمزور تھا اس ٹائم کے اوپر کہ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ صرف اسمبلنگ کر رہے ہیں یہاں پہ، میرا سب سے کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہے، کوئی ویلیو یہاں پہ، صرف وہ بنی بنائی چیزیں باہر لاتے ہیں، یہاں جوڑتے ہیں. اسمبلی پلانٹ، اونلی اسمبلی پلانٹ ہے جتنے لگے ہیں، اور وہ بھی ڈسکارڈ. میں میسج کیا دینا چاہیں گے، کیا کرنا چاہیے ہمیں آخر پہ یہ بتائیے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ حکمرانوں کو اچھا لیڈرشپ مٹیریل کے طور پہ ابھر کے آنا چاہیے. عوام کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے کہ ہاں یہ چیزیں، عوام کو اس ملک کو اون کرنا چاہیے کہ میں نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. دونوں پارٹیز کو مل کے کام کریں گی تو کام چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا. اور ہمیں یہ بھی ریئلائز ہونا چاہیے کہ ڈے بائی ڈے ہماری صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے عوام کو میں ایک چیز تو بڑی کلیئر کہنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز اپنے آپ کو سوچیں. آج جو مواقع آ رہے ہیں، ہماری سب سے بڑی یوتھ ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو چینلائز کرے، وہ سوچے کہ میں نے 2 سال بعد کہاں ہونا ہے، 5 سال بعد کہاں ہونا ہے، اور میں نے کیسے جاب کرنی ہے. انہی حالات کے اندر رہتے ہوئے میں نے اپنا کام کیسے کریٹ کرنا ہے، وہ ساری چیزیں. یعنی اس کے لیے آپ کو کوئی کام بڑا نہیں ہے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، وہ ساری چیزیں بالکل پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اور حکومت کو پلیز عوام کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. بہت جو سب سے بڑا گیپ ہے اس کو پورا کرنا. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے محمد اویس صاحب کی باتیں سنی. ان کی باتوں میں وطن کے لیے محبت بھی تھی، ایک جذبہ بھی تھا، ایک خواہش بھی ہے کہ ہم کیسے مشکلات سے نکل سکتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ایک ہی بات کی، میں بھی وہی بات دہرا دیتا ہوں کہ حکومت کو سوچنا ہوگا ان لائنوں کے اوپر کہ عوام کی فلاح کیسے کی جا سکتی ہے، اور عوام کو یہ سوچنا ہوگا ہم نے اپنے وطن کے لیے حصہ ڈالنا ہے. یہ جب تک یہ دونوں مل کر نہیں چلیں گے اس وقت تک ہم اپنے مسائل سے نہیں نکل سکتے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.